بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوالٹی ایشورنس اینڈ بایو سیفٹی کے بارے میں۔ یہ ہمارا آج کا فرسٹ ٹاپک ہے کہ ہمارے ارد گرد کون سے ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیزرڈز ہیں اور ہیزرڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے کچھ کامن سیفٹی پریکاشنز کیا ہیں۔ تو ہیزرڈ از اے سورس or situation with a potential for harm in terms of human injury or ill health or damage to the property or damage to the environment or a combination of these. So anything which can damage the human being, cause injury or other health problem or damage to the property or environment is called a hazard, or a combination of many things can become a hazard, which can damage all these things. Hazard may be a singular or may be plural. So there are different types of hazard. First of all is safety hazard. The safety hazard is the most common type of hazardous things which are present everywhere in most workplaces in any time. These include unsafe conditions that can cause injury, illness, and death. The safety hazard include spills on floors or tripping hazard. Spills on floor, anything which is uh, present on floor, may be slippery, may be watery, maybe petroleum, anything which is which become spill or liquefied type and present on the floor, they are called spills. Maybe tripping hazard. A tripping hazard is any hazard which can cause an abrupt change in the vertical elevation or horizontal separation on any walking surface along the normal path of travel, such as block aisles or cards running across the floor. Mm, the anything which is present in a working condition, mostly working from heights, including ladders, scaffolds, roofs, or any raised work area. Any unguarded machinery and moving machinery parts when the guards are removed, or the moving parts that a worker can accidentally touch. Electrical hazard like frayed cords or damaged electrical cords or wires, missing ground pins and improper wiring. Confined spaces are spaces where there is very little space available for working condition. They are called confined spaces. So confined spaces are the working area in which there is very little space available for working condition, and other safety hazards include machinery related hazards such as lockout and takeout. Safety precautions should be taken out, and the boiler safety, forklifts, etc. They are related to the machinery hazard. You can see in the pictures below, the spills on the floor can cause slippery conditions for a person. In the middle picture you can see a person is falling from a ladder because of the unavailable safety precautions related to the ladders. And on the third picture below, you can see the picture of a ground pin related to a electrical switch. If this ground pin is not present, the switch may be loosely attached to the plug and can cause a spark. Number two, we have biological hazards. The biological hazards are associated with working with animals or pupils or infectious plants materials. They are included in the biological hazards. Work in schools or daycare facilities, colleges and universities and hospitals and clinical laboratories, emergency response units, nursing homes, outdoor occupation, etc. are all exposed to biological hazard, and any person working in this area is exposed to biological hazard. So the things
which may be exposed. They include the blood and other body fluids, fungi and molds, bacteria and viruses, poisonous plants and insects bites, and animal and bird uh, feces are any things which is related to the body of animal and birds. Uh, this can cause biological hazard. After that, physical hazards. Physical hazards are any factors within the environment that can harm the body without necessarily touching it. For example, you would not be able, or you don't want to touch a hazard, but the hazardous thing can damage you indirectly. These includes radiations, different type of radiation, including ionizing radiation and non-ionizing radiation, and electromagnetic forces and microwaves, radio waves, etc. It is an example of physical hazard. High exposure to sunlight or ultraviolet rays and the temperature extremes, uh, both very hot temperature and very cold temperature. These are a type of physical hazard. एंड कांस्टेंट लोड नॉइस, बहुत ज़्यादा जो शोर है वो भी एक फ़िज़िकल हिजर्ड है। बहुत ज़्यादा शोर, ये भी फ़िज़िकल हिजर्ड की एक टाइप है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर से हमारे कानों के पर्दे फट सकते हैं और हमें नॉइस पोल्यूशन भी हो सकती है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द फिज़िकल हिजर्ड। ये मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं। एक तो टेम्परेचर से रिलेटेड है। राइट साइड, लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं एक येलो स्टिकर, ये एक निशानी है बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के लिए। जहाँ पे कोई बर्फ़ानी इलाका हो या कोई बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लो डीप फ्रीज़र हो, तो उस पे ये निशान लगा होता है ताकि आप उसमें अचानक हाथ न लगा दें। डीप फ्रीज़र के अंदर आपको फ्रोस्ट बाइट भी हो सकता है। नीचे जो है ये हाई टेम्परेचर के लिए निशानी यूज़ होती है, जिसमें थर्मामीटर बना हुआ है और साथ में हीट वेव भी बनी हुई है। उसके नीचे लिखा है काशन हाई टेम्परेचर। तो ये दो निशान जो हैं एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ हो सकती हैं, यूज़ होती हैं एक्चुअली। और ऊपर एक पिक्चर में जो है ये एक बर्फ़ानी इलाका है और इसमें लोग खड़े हैं, काम कर रहे हैं और अपने हिफाजती इकदामात पूरे किए हुए हैं। उन्होंने गर्म जैकेट्स भी पहनी हैं और ग्लासेस भी लगाई हैं और दस्ताने भी पहने हुए हैं और कैप्स भी सर पे लगाए हुए हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। خبسته کالج ته په مزه مزه را روانه شو، ماته یو دوه سلایډه پاتې دي، ما اوس لیکچر شروع کړی دی که نه، اوس مې پاس کړو، نو بس زه درته بیا ودرېږم او که ګیټ ته راورسېدې نو بس راوړه، خیر دی، زه درځم. ښه، زه صحیح شو، زه بیا لاندې کوزېږم. خیر دی، السلام علیکم. اچھا، نیچے ایک بلو سٹیکر ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے ہیٹ سٹروک۔ تو ہیٹ سٹروک جو ہے یہ ایک سیریس ہیزرڈ ہے۔ یہ جو ہے پرولانگ ایکسپوجر ٹو ہائی ٹیمپریچر سے ہو سکتا ہے اور اس میں ہمارے جو باڈی کا ہومیوسٹیٹک سسٹم ہے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کا، وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اس کی کچھ علامات ہیں، اس سے ڈرائینس آف موت ہوتی ہے، سویٹنگ ہوتی ہے بہت زیادہ، پہلے تو سویٹنگ ہوتی ہے بعد میں ختم ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، اور ہمارا جو سکن ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے اور خشک بھی ہوتا ہے۔ جب پسینہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے باڈی میں پانی جو ہے وہ نارمل لیول سے نیچے آ گیا ہے، اس لیے ہمارا پسینہ جو ہے وہ خارج نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ہمارے باڈی کے اندر جو ٹیمپریچر ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے پسینہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جو ہمارا سکن ہے وہ ریڈ بھی ہو سکتا ہے اور سپلوچی بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ریڈ، کبھی یلو اور کبھی نارمل۔
ہائی باڈی ٹیمپریچر اس میں ہم ریکارڈ کریں گے. اگر ہم اس کو ٹریٹ نہ کریں وقت پہ تو ہم بے ہوشی میں یا اونودگی میں چلے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں چلز بھی ہو سکتی ہیں، ہمیں سردی بھی لگ سکتی ہے، اور ہمیں کپ کپی بھی ہم پہ طاری ہو سکتی ہے، اور بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ کنڈیشن زیادہ دیر تک برقرار رہے تو اس سے پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو فرسٹ ایڈ کے طور پہ ہمیں باڈی کو جو ہے نا پانی سے مطلب اس پانی کے چھینٹے مارنے چاہیے باڈی پہ، فریکوینٹ باتھنگ کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے نا کسی پیشنٹ کو فوری طور پہ پانی بالکل نہ پلائیں ہیٹ سٹروک میں، پہلے اس کی باڈی کو ٹھنڈا کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ بے ہوش ہے اور اس کا ہیٹ باڈی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے تو ڈائریکٹلی پانی دینے سے پانی جو ہے اس کے پھیپھڑوں میں بھی جا سکتا ہے، اور اس کو اسفکزیا بھی ہو سکتا ہے، سفوکیشن بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں میڈیکل ٹیم کو کال کرنی چاہیے، ریسکیو کو کال کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے ارگونومک ہیزرڈز. جو ارگونومک ہیزرڈز ہیں دے اکر وین دا ٹائپ آف ورک اور باڈی پوزیشنز اینڈ ورکنگ کنڈیشنز پٹ اے اسٹرین آن یور باڈی. کہ ہم جس ماحول میں کام کر رہے ہیں وہ ماحول جو ہے ہماری جو باڈی پوزیشن ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہمارے باڈی پہ ایکسٹرنل سٹریس یا انٹرنل سٹریس تو ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں کام جاری رکھتے ہیں، جس کے بعد ہماری باڈی میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایسے کنڈیشنز کو ہم کہتے ہیں ارگونومک ہیزرڈز. They are the hardest to spot since you don't always immediately notice the strain on your body or the harm that these hazards pose. جب آپ پہلے پہلے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ پتہ تو نہیں چلتا کہ ہمارے باڈی پہ باہر سے یا کچھ سٹرین پڑا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہم جو ہے نا فیل کر سکتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں مسکولر پین شروع ہو جاتا ہے، یا ہمارے مسلز جو ہے نا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اس کو نگلیکٹ کر دیں، نظر انداز کر دیں، تو یہ مسائل پھر آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں. اور اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہ کریں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. تو جو ارگونامک ہیزرڈز ہیں اس میں شامل ہے امپراپرلی ایڈجسٹڈ ورک اسٹیشن اینڈ چیئرز، کہ ہمارے جو بیٹھنے کا طریقہ ہے کرسی پہ وہ غلط ہے، یا کرسی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا میز سے جو لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے اس سے ہمارا فاصلہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم جو ہے نا کوئی وزن اٹھاتے ہیں اور بار بار وزنی چیزیں اٹھاتے رہتے ہیں اور غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں، اس کو جو اٹھانے کا طریقہ ہے بھاری وزن اٹھانے کا وہ ہمارا صحیح نہ ہو تو ہمارے ریڑھ کی ہڈی اور جو مسلز ہیں نا اس کو نقصان پہنچتا ہے. اس کے علاوہ جو پور پوسچر ہے، ہمارا جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ ٹھیک نہ ہو. یہ جو بیٹھنے کا طریقہ ہے صحیح طریقے سے بیٹھنا، یہ آپ نیچے پکچر میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا اکورڈ مومنٹس اسپیشلی اف دے آر ریپیٹیو، کہ ہم کام کے دوران ہاتھ پاؤں اس طریقے سے ہلاتے رہیں عادتاً کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور ہمارے ہاتھ پاؤں غلط انداز میں چلتے رہیں، تو اسے ہم کہیں گے اکورڈ مومنٹ. تو اکورڈ مومنٹ سڈنلی کین کاز اے اسٹرین اور مسکولر ٹریکچر انسائڈ اور باڈی. اس کے بعد ہے کہ ہم جو غلطی کر رہے ہیں نا اس کو بار بار ہم دہراتے رہیں اور اس کو کریکٹ کرنے کا ہم کوئی جو طریقہ ہے وہ نہ ڈھونڈیں، یا غلطی کو ہم صحیح نہ کریں اور بار بار کرتے رہیں، تو یہ بھی ایک ارگونامک ہیزرڈ ہے. اس کے علاوہ ہے ہیونگ ٹو یوز ٹو مچ فورس اسپیشلی اف یو ہیو ٹو ڈو اٹ فریکوینٹلی. اور اگر ہم کام کریں اور اس میں ہم حد سے زیادہ زور لگائیں اور وہ کام ہم بار بار کریں لیکن اس میں اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایکچولی ہماری جو ٹیکنیک ہے وہ غلط ہوتی ہے. اس کے بعد ہے وائبریشن. اگر ہم جس ایریا میں کام کر رہے ہیں ادھر کوئی وائبریشن ہے جس سے ہماری باڈی شیک ہو رہی ہے
تو اس سے ہمارے مسلس کو اور نروس ٹیشوز کو نقصان پہنچتا ہے. یہ ایک سلائڈ کو میں میگنیفائی کر رہا ہوں. یہ ہے ہاؤ ٹو کریکٹ دا لفٹنگ پروسیجر. اگر آپ غلطی سے وزن اگر آپ اٹھا رہے ہیں اور آپ کا طریقہ غلط ہے تو آپ اس کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں. تو ایک ہے ریڈ لائن کے اندر دا رانگ وے، کہ آپ کے پاؤں بالکل سیدھے ہیں، لیگ اسٹریٹ ہے اور بیک جو ہے یہ بینٹ ہے. دس پلز یا پٹس آل دا اسٹرین آن دا مسلز آف دا بیک اینڈ موومنٹ. اور جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے دا رائٹ وے، کہ لیگز جو ہیں بینٹ ہو، بیک جو ہے نا کپڈ ایز اسٹریٹ ایز پاسبل اینڈ لوڈ کلوز ٹو دا باڈی گرپڈ ایٹ اپوزٹ کارنرز. جو وزن ہے اس کو ہم دو مختلف کونوں سے پکڑیں جو آمنے سامنے نہ ہو بلکہ اپوزٹ ہو ڈائریکشن میں. یعنی ایک کو اگر ہم آگے حصے سے پکڑیں تو دوسرے کو ہم پیچھے حصے سے پکڑیں. اگر ہمارے ہاتھوں میں دونوں جو وزن ہے اس کے دونوں سرے آگے والے ہوں تو پیچھے والے سرے جو ہے نا وہ ہمارے باڈی پہ سٹرین ڈالیں گے، اور اگر ہم دونوں پیچھے والے حصے کو پکڑیں گے تو آگے والے حصے ہماری باڈی پہ سٹرین ڈالیں گے. اچھا، نیکسٹ سلائڈ جو ہے وہ ہے کیمیکل ہیزرڈز. تو chemical hazards are present when a worker is exposed to any chemical preparation in the workplace in any form, solid, liquid or gas. کہ ہمارے جو باڈی ہے اس کا کنٹیکٹ ہو جائے کسی بھی کیمیکل سے، چاہے وہ سالڈ کیمیکل ہو، لیکوڈ ہو یا کوئی گیس ہو، تو ایسے کو ہم کہیں گے کیمیکل ہیزرڈس. تو دے آر سیفر دین سم آر سیفر دین ادرس. تمام کیمیکل ہیزرڈز نہیں ہوتے، کچھ کم ہیزرڈس ہوتے ہیں، کچھ زیادہ. بٹ ٹو سم ورکرز ہو آر مور سینسٹیو ٹو کیمیکلز ایون کامن سولوشنز کین کاز illness اور اسکن اریٹیشن اور بریتھنگ پرابلمس. تو کوئی بھی آدمی جس کو کوئی کیمیکل ہیزرڈ سے نقصان پہنچتا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے آدمی سے اسی کیمیکل کو اتنا نقصان نہ پہنچے، یا کوئی کیمیکل ایک آدمی کو کم نقصان پہنچائے دوسرے کو زیادہ پہنچائے. ہو سکتا ہے کسی پیشنٹ کو کسی کیمیکل سے الرجی ہو. لیکوڈ لائک کلیننگ پروڈکٹس، پینٹس، ایسڈز اینڈ سالوینٹس. کوئی بھی چیز جو ہمارے آس پاس ہوتی ہے، کوئی بھی لیکوڈ، وہ کوئی بھی پروڈکٹ جو کہ پینٹ بھی ہو سکتا ہے، تیزاب بھی ہو سکتا ہے، کوئی محلول بھی ہو سکتا ہے. خاص طور پہ کہ جو کیمیکل ہے وہ ان لیبل کنٹینر میں ہو، کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ اس کنٹینر کے اندر یا اس برتن کے اندر جو کیمیکل پڑا ہے وہ کیا چیز ہے. وہ تو اس سے ہمیں کیمیکل ہیزرڈ کے نقصان پہنچنے کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جو ویپرز یا فیومز میں کنورٹ ہوتی ہو، بخارات بن کے اڑتی ہو، وہ ہمیں کیمیکل ہیزرڈ کے طور پہ نقصان پہنچاتی ہے. یا ہم کوئی ویلڈنگ کر رہے ہوں، ویلڈنگ، اور اس سے جو ہمیں کوئی ادھر کوئی کیمیکل یوز ہو رہے ہیں، یا مطلب ہے کوئی اس سے شعلہ اڑ رہا ہے، تو یہ بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ کوئی ہمارا واسطہ بہت زیادہ سالوینٹ سے ایٹ اے ٹائم پڑے، کہ یعنی ہم کسی ورکنگ اسٹیشن پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ کیمیکلز ہیں اور سالوینٹس ہیں، تو ہمیں کیمیکل ہیزرڈ سے نقصان پہنچنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. گیسز لائک اسٹائلین، پروپین اینڈ کاربن مونوکسائڈ اینڈ ہیلیم کین آلسو ڈیمیج دا باڈی. اس کے بعد کچھ کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ فلیمیبل ہوتے ہیں، وہ شعلہ پکڑتے ہیں، آگ پکڑتے ہیں. تو اگر ہم ان کے نزدیک جا کے کوئی آگ جلائیں تو آگ لگنے کا خطرہ بھی اس سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کیڑے مار ادویات ہیں، پیسٹیسائڈز، اس سے ہمارے باڈی کو نقصان پہنچتا ہے. اس سے ہمیں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی کو بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لیبلز ہیں جو کہ مختلف طرح کے کیمیکلز کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایز اے سائنس. ایک ہے ایریٹنٹ کے لیے الگ سائن ہے، کمپریسڈ گیس کے لیے الگ ہے، ٹاکسک کیمیکل کے لیے الگ ہے، کوروسیو کے لیے الگ ہے. کوئی بھی ہیلتھ ہیزرڈ کے لیے یہ والا سائن ہے، کوئی بھی ہیلتھ ہیزرڈ. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو انوائرمنٹ کو نقصان پہنچائے اس کے لیے یہ سمبل ہے.
آکسیڈائزنگ کیمیکل کے لیے الگ ہے، فلیمیبل کے لیے الگ ہے، اور ایکسپلوزیو کے لیے الگ ہے. تو آپ یہ سائنس جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھیں گے. اس کے بعد ہے ورک آرگنائزیشن ہیزرڈ، کہ جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں کی آرگنائزیشن ٹھیک نہیں ہے. اس سے آپ کے دماغ پہ اور باڈی پہ خراب اثر پڑتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ورک آرگنائزیشن ہیزرڈ. تو ہیزرڈز آر اسٹریسرز that cause stress, which may be short-term effects, and strain, which are long-term effects. These are the hazards associated with workplace issues such as workload, lack of the control, and or respect. یا جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کسی کی یا آپ کی یا کسی دوسرے کولیگ کی عزت نہیں ہو رہی، تو یہ بھی ایک ہیزرڈ ہے. اس میں مختلف طرح کے ہیزرڈز انکلوڈ ہے. یا آپ پہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، یا جو ہے ورک پلیس وائلنس ہے، وہاں پہ کوئی تشدد ہوتا ہے، کوئی پرتشدد کارروائی ہوتی ہے. یہ بھی ایک ورکنگ آرگنائزیشن ہیزرڈ ہے. یہاں پہ انٹینسٹی اینڈ آر پیس، جو کام ہے اس کے اندر بہت زیادہ تناؤ ہے ذہنی طور پہ. آپ کو کوئی مطلب ہے کوئی آسانی میسر نہیں ہے. یا رسپیکٹ یا لیک آف فلیکسیبلٹی ہے. یا جو ہے نا وہاں کے رولز ریگولیشنز، یا کوئی آپ کا جو سبارڈینیٹ ہے یا آپ کا کوئی افسر ہے، وہ جو ہے اس کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ بس یہی کام کرنا ہے، آپ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. کنٹرول اور سے اباؤٹ تھنگز، سوشل سپورٹ، ریلیشنز اینڈ سیکشل ہراسمنٹ. یا آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، یا تو یہ بھی ایک ہیزرڈ ہے. تو دیر آر ڈفرنٹ ٹائپ آف ادر. ہمارے پاس یہ جو اسٹکرز ہیں نا مختلف سائنز ہیں ہیزرڈس کے، یہ بھی استعمال ہوتے ہیں مختلف ہیزرڈس کے لیے. یہ آپ کو اویئر کرتے ہیں پہلے سے کہ جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں وہاں پہ یا تو جنرل وارننگ ہے کہ احتیاط کریں، یا شعلہ مت جلائیں، یا کوئی جو چیز ہے آپ جس کو ٹچ کر رہے ہیں وہ فلیمیبل ہے، یا آپ کو ریڈیشن سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا ٹاکسک کیمیکل سے ہو سکتا ہے، یا یہاں پہ زیادہ بجلی کا وولٹیج ہے آپ کو کرنٹ لگ سکتا ہے، یا آپ کے باڈی کو کوئی کیمیکل یا کوئی فزیکل چیز جو ہے اریٹیٹ کر سکتی ہے، یا یہاں پہ دھماکے کا خطرہ ہے، رسک آف ایکسپلوژن ہے، یا کوئی چیز جو ہے نا بایو ہیزرڈ ہے، یعنی جو ہم نے آگے اس سے پہلے ڈسکس کیا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے.